तीन जजेस जो हैं वो दीगर सूबों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र क्या हुए कि एक तूफ़ान मच गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ज़िलई जो अदालतों में आज 80% जो है मुकदमात में वकील जो हैं पेश ही नहीं हुए। पंजाब की अदालतों में भी जो है जुज़वी हड़ताल रही। किस्सा ये कि जी 1 फरवरी को सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने 3 जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र की मंजूरी दी थी। ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर साहब हैं, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो साहब हैं और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ हैं। इनमें से 2 जजेस के पास तो आज मुकदमात लग भी गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का कहना है कि जी हुकूमती फैसले का वो खैर मकदम करते हैं। प्रेस एसोसिएशन की तकरीब हल्फबरदारी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जी हमें स्कूल में जो है वो जेंटलमैन बनाने के लिए भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोची या सिंधी बोलने वाले जजेस की तैनात होने से जो है कौमी इत्तेहाद और यगानत जो है वो बढ़ेगी। उनका ये भी कहना था कि जी आइंदा मज़ीद जजेस भी इसी तरह से शामिल किए जाने चाहिए। लेकिन मसला ये कि जी वकला को हुकूमती नीयत पर शुबा है। उनका ख्याल है कि जी हुकूमत जो है अपनी मर्ज़ी के फैसले करवाने के लिए मनपसंद जजों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर रही है। इन वकला हज़रात का ये कहना है कि जी इस तरह जो जज बात ना माने उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जो शफाफियत और इंसाफ के असूल के ख़िलाफ़ है। पिछले हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को ख़त लिखा था। ख़त में लाहौर से इस्लामाबाद ट्रांसफ़र करने के फ़ैसले को जो है मुदाखलत और खौफजदा करना करार दिया गया था। इस अहम मसले पर सबसे पहले बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ क़ानूनदा मोहतरम कामरान मुर्तज़ा साहब और ये जमीयत उलमाए इस्लाम के सीनियर रहनुमा भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान साहब ज़रा समझाइए ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफ़र्स हुई हैं उस पर क्यों इतना ज़्यादा शोर मच रहा है, क्यों वकला बरादरी तकसीम है? हुकूमत का कहना है जी कि हमने वफाक को मजबूत किया। ज़रा समझाइए हमारे आम जो व्यूअर्स हैं कि ये क्या कानूनी लड़ाई हो रही है। कभी हमने इस तरह की बात नहीं सुनी थी माजी में। जी इसका एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि कुछ जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक खत लिखा था और उसमें एजेंसियों के किरदार को डिस्कस किया गया था और ये कंप्लेन की गई थी कि एजेंसियां जो है इस मुल्क में उनके साथ क्या कर रही हैं। वो मैटर जो ना पेंडिंग था, तो उसके बाद 26th अमेंडमेंट में एक अटेम्प्ट हुई थी आर्टिकल 200 को अमेंड करने के लिए। वो अटेम्प्ट जो है वो हमने अपोज की थी और वो अटेम्प्ट जो है अल्टीमेटली नाकाम हो गई थी। नहीं हो सका था। हमने कहा था कि उनकी कंसेंट के बगैर, जजों की कंसेंट के बगैर जो है ऐसा नहीं किया जाना चाहिए कि उन्हें उठा के एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट पे भिजवा दिया जाए। अब वहाँ पे तो वो नाकाम हो गए। अब उन्होंने इसका दूसरा एंगल तलाश कर लिया उसी पुरानी प्रोविजन में। वो एंगल ये था कि कहीं बाहर से ऐसा सीनियर जज लाया जाए जो आके चीफ जस्टिस जो है, अगर मौजूदा चीफ जस्टिस चले भी जाएं तो वो आके जब सीनियरिटी उसको मिल जाएगी तो सीनियर को चीफ जस्टिस बना दिया जाए और उस तरह से कंट्रोल किया जाए। कुछ जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए आ गए और कुछ जजेस जो है वो दूसरी हाई कोर्टों से ला के एक 2-3 बेंच जो है ना वैसे बनने का जो है माहौल पैदा कर दिया गया, जिनके जरिए जो है अगर चीफ जस्टिस जो है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उसमें ऐसा वर्क भी होता है जो जिसको कंट्रोल करना हो तो वो ऐसा मुमकिन होगा। तो कामरान साहब ये बड़ा एक मनफी पूरा हमारे अदालती निज़ाम की तरफ सिग्नल नहीं है कि लोग हुकूमत की नीयत पे शुबा कर रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जजेस जो है पॉलिटिकल एफिलिएशन से वो ऊपर नहीं उठ रहे, अपने आप को उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो उसमें जो कहते हैं ना कि फैसला जो है तो मेरिट पर होता है, इंसाफ पर होता है, वो कहाँ गया? और माजी में क्या हुआ करता था इस तरह की सूरत हाल में कि कभी मुझे तो याद नहीं पड़ता है कि इतना ज़्यादा जो है उधम मचा हो जजेस की तकरीरी पे, उनकी ट्रांसफर्स के ऊपर। जी हमने मुल्क में जैसे बाकी अदारे तबाह किए उसी तरह से इस इंस्टीट्यूशन को भी हमने तबाह बर्बाद कर दिया है। और पहले भी इख्तलाफात होते थे, इंसानी माशरा है, आपके घर के अंदर इख्तलाफ होते हैं, मियाँ बीवी में होता है, बहन भाइयों में होता है, बच्चों के अंदर, माँ बाप के अंदर, इस तरह से सारे इख्तलाफात होते हैं, मगर उसका कभी भी इस तरह से बेपर्दा इख्तलाफ नहीं हुआ था। ये बेपर्दा इख्तलाफ जो है ये 3-4-5 ओकेजन हो गए हैं चीफ जस्टिस के जिसमें जो है इस इतना इख्तलाफ है कि लोग हैरान परेशान हैं कि क्या हमारे जो आपने बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ किए कि हमने अपने इदारे को तबाह बर्बाद कर दिया। ये जो अमल था कब से शुरू हुआ और इसके अंदर जो आप समझे तेज़ी आई, वो आप समझते हैं कि इस दौर हुकूमत में आई? इस दौर हुकूमत ने तो इसमें तो कुछ भी नहीं छोड़ा ना। ये बहुत ज्यादा तेजी जो है वो कई सालों से शुरू है। आपने 3-4-5 चीफ जस्टिस के बार देखे हैं, उसमें ग्रुपिंग बनी हुई है बाकायदा
اور اعلیٰ عدلیہ میں اس طرح سے ہے جیسے کوئی متحارب گروہ ہوتے ہیں، اور اب جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے اس کو مینج کرنے کی کوشش کہ اب اس سے زیادہ میرا خیال ہے ممکن نہیں تھا جو کچھ کیا گیا ہے، اور یہ انتہائی کمزوری کی نشانی ہے موجودہ سیٹ اپ کی۔ اچھا، یہ جو توازن لانے کی اگر ہم بات کریں تو کیسے ممکن ہے؟ میں پڑھ رہا تھا کہ حکومت یا جو حکومت کی حمایتی وکلاء کی تنظیمیں ہیں ان کا کہنا ہے جی وفاق مضبوط ہو رہا ہے کیونکہ دیگر صوبوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز آ رہے ہیں۔ پھر دوسرا موقف یہ آ رہا ہے کہ جناب نہیں، مطلب ہے کہ یہ تمام کے تمام سفارشی ہیں اور ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن ڈاؤٹ فل ہے۔ توازن آئے تو کیسے آئے؟ آپ جیسے لوگ جو سینئر وکلاء ہیں کیا سجیسٹ کریں گے؟ وکلا تنظیمیں بھی اس وقت بڑھ چکی ہیں، دو متحارب گروہوں میں اس طرح سے ملک کے باقی ادارے بڑھ چکے ہیں، اس طرح سے وکلا تنظیمیں بھی بڑھ چکی ہیں۔ اگر کوئی وکلا تنظیم جو ہے وہ پارٹی اے سے تعلق رکھتی ہے یا گروپ اے سے تعلق رکھتی ہے تو وہ ان اینی کیس جو ہے وہ انصاف کی بات نہیں کرے گی، وہ اپنے گروپ کی بات کرے گی یا اس بینیفٹ کی بات کرے گی، اور اس طرح سے دوسرا گروپ جو ہے وہ اپنے گروپ کے مقاصد لے کے آگے بڑھے گا، اس کو بھی جو ہے نا اس نے کبھی درمیان کا راستہ یا بہتر راستہ اختیار نہیں کرنا۔ تو دونوں گروہ جو ہے وہ اپنی اپنی انتہاؤں پہ ہیں اور اپنے اپنے جو ہے نا اس جو ان کا نیریٹو ہے اس کو آگے بڑھانے یا پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، تو اس ماحول میں جو فیصلے ہو رہے ہیں تو وہ کیا ان کی کیا سٹینڈ، کہاں پہ سٹینڈ کریں گے وہ؟ کیونکہ پورا عمل ہی متنازع ہو گیا۔ آج جس طرح وکلاء نے بہت سارے پیش نہیں ہوئے ہڑتال کی۔ جی عمل دیکھیے، ایک تو یہ ایک عام کیسز ہوتے ہیں جس میں ہم ہر روز پیش ہوتے ہیں، اس میں مرڈر کیس بھی ہوتا ہے، اس میں سول سوٹس بھی ہوتے ہیں، اس میں بے دخلی کی درخواستیں بھی ہوتی ہیں، اس پہ تو قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ پرابلم وہاں پہ آتا ہے جہاں پالیٹکس انوالو ہو جاتی ہے یا کہیں پہ جو ہے نا نظام کو یا نظام الدین کو خطرہ ہونے لگ جاتا ہے، یہاں پہ پرابلم شروع ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں ہم خیال ججوں کے گروہ بنائے جاتے ہیں یا ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس کو ٹھیک کرنا ہوگا، ان کو یہ اس معاملے کو بھی جو ہے ججز کے کانشس پہ چھوڑ دینا پڑے گا، ورنہ ہم پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مجھے آخری سوال، مجھے پتہ ہے کہ آپ کا ایک اور آپ کی وہ ہے انگیجمنٹ ہے کہ ججز کی تقرریوں کے مسئلے پہ کہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی پولیٹیکل ایفیلیشن جو ہے نہ کہ میرٹ جو ہے وہ اس وقت کرائیٹیریا بنا ہوئے ججز کو سلیکٹ کرنے کا، اور مختلف جو چیمبرز ہیں ان کا بڑا رسوخ ہے اور وہ ظاہر چیمبرز کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے جڑی ہوئی ہیں، تو اس طرح کے اگر اپوائنٹمنٹس ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اور ججز کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اسنیپ آؤٹ کریں جو بھی ان کے تعلقات ہوا کریں، سیاسی وابستگیاں، نظریاتی وابستگیاں، اس سے کیسے وہ نکلیں گے؟ جی ہاں، آپ کو دو انتہائی نظر آ رہی ہیں۔ ایک انتہا جس میں ججز نے اپنا کلب بنایا ہوا تھا اور وہ اپنی مرضی سے اور اپنے مناسب جو لوگ ان کو سمجھتے تھے، جو اپنے چیمبرز مناسب سمجھتے تھے، وہاں سے لیا کرتے تھے۔ اور یہ دوسری انتہا یہ شروع ہو گئی ہے جس میں پالیٹکس یا پولیٹیکل پارٹیاں بھی انوالو ہو گئی ہیں اور ان سے ریلیٹڈ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ دونوں جو ہے نا وہ تھیسس تھا، یہ اینٹی تھیسس ہے۔ اب اس کا کوئی درمیانی راستہ نکالنا پڑے گا، ورنہ وہ بھی درست نہیں ہو رہا تھا جو پہلے تھا۔ انفیکٹ جو ہے نا وہ ہماری نیتوں میں فرق ہے کہیں نہ کہیں پہ۔ پہلے بھی ججز نے ایک کلب بنایا تھا اور وہ مخصوص لوگوں کا جو ہے وہ ایک گروپ تھا اور وہ اس طرح سے اپنے لوگ لاتے تھے، اور اسی طرح سے اب جو ہے وہ اس کا بالکل کاؤنٹر جو ہے نا وہ شروع ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، بڑا ہے کہ جناب کس طرح سے توازن لایا جائے ہماری عدلیہ میں، اگر یہی صورتحال رہتی ہے کہ جناب مطلب ہے کہ ججز جو ہیں وہ اپنی سیاسی وابستگیوں کے اوپر جو ہے وہ قائم رہیں، ان کا سلیکشن اس بنیاد پر ہو رہا ہو، تو اس سے تو نظام انصاف جو ہے آپ کا پھل پھول نہیں سکتا اور وہ انصاف دینے سے قاصر ہوگا، متنازع ہوگا۔ ہم بڑھتے اپنے اگلے مہمان کی جانب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف قانون داں محترم ضیاء عوان صاحب۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ان دونوں انتہاؤں میں سے کسی انتہا کے ساتھ نہیں ہے، نہ وہ حزب اختلاف کے وکلاء میں اپنا آپ کو شمار کرتے ہیں، نہ حکومت کی حمایتیوں میں۔ بہت بہت شکریہ ضیاء عوان صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ میرا وہی سوال جو اس سے پہلے میں نے کامران مرتضیٰ صاحب سے کیا کہ اسلام آباد کی ججز کی تقرریوں پہ اتنا ادھم کیوں مچ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ماضی میں تو ہم نے کبھی اس طرح کے نہیں دیکھا کہ اس طرح کا کانفلکٹ ہو، اس طرح کی ہڑتالیں ہو رہی ہوں، اس طرح کے احتجاج ہو رہے ہوں۔ جی دیکھیں، بیسکلی بات یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہمارے دوست صاحبان دونوں طرف سے جو باتیں کر رہے ہیں، ایک یہ کہہ رہے ہیں فار اینڈ اگینسٹ، اور جو یہ ججز کی تعیناتی پہ ان کا جو رد عمل ہے وہ بھی نیچرل ہے، اور جو
ججز کر رہے ہیں وہ بھی ایک نیچرل سی چیز ہے, اور جو گورنمنٹ کے پلیٹ فارم سے چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی نیچرل, کیونکہ وہ ٹوٹل بائسڈ ہے. میں کہہ رہا ہوں ان نیچرل کیا ہے؟ دیکھیں ان نیچرل یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی انڈیپینڈنٹ ویو کے ساتھ بات نہیں کر رہا, وہ سارے کے سارے بائسڈ ہیں. کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کی لائن ٹو کر رہے ہیں, کوئی دوسرے پولیٹیکل پارٹی کی لائن ہے, اور ججز اپنی سیاست کر رہے ہیں. یہ ہمارے ملک کی تباہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو رول آف لا اور جوڈیشل انڈیپینڈنس کو جتنی محنت سے لوگوں نے حاصل کیا تھا, جتنی اسٹرگل کی تھی, وہ روئن ہو رہی ہے, اور اس کا کوئی خیال نہیں کر رہا. ہر ایک اپنی تعویلیں دے رہا ہے کہ ہم صحیح ہیں اور وہ صحیح ہیں. میں خود ایک انڈیپینڈنٹ, میں تو کسی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر نہیں ہوں, اور مجھے ضروری نہیں ہے کہ میں پولیٹیکل پارٹی کی لائن ٹو کروں. تو دونوں طرف سے دونوں غلط ہیں. آپ کیا سمجھتے دونوں غلط ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے ایکسٹریم ہے, اور یہ دونوں اسٹیک ہولڈر بھی ہیں اور جوڈیشری بھی اسٹیک ہولڈر ہے. دے شوڈ سٹ ٹوگیدر ٹو ایٹ لیسٹ فائنلائز تھنگس, کہ کسی طرح پاکستان ایک رائٹ ٹریک پہ انصاف کے نظام پہ آئے, کیونکہ انصاف کا نظام ڈی ریل ہو گیا. جو پچھلے چیف جسٹس آئے, آپ کو پتا ہے کہ پہلے جو اپوائنٹمنٹ ہوتے تھے ججز کے اور سارا کچھ, وہ سسٹم خراب نہیں تھا, لیکن جو چیف جسٹس تھے اور ان کے ساتھ ملے ہوئے باقی ججز نے اپنے اپنے چیمبر کے لوگوں کو لانا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے ہیو اینڈ کرائی ہوا, اور لوگ بہت ڈسٹرب تھے, اور لوگ اس پہ اپنے ویو دے رہے تھے. اس کے بعد یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے اپنا ان پٹ ڈالا. آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ ججز نے کچھ ججمنٹ دیے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ امبیلنس ہو گیا تھا گورنمنٹ کے حوالے سے. گورنمنٹ بہت پریشان تھی, تو انہوں نے جو ہے نا ریورس گیئر مارا, اور اس طرح سے چیزیں کی کہ جو ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ابھی جو 26 امینڈمنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی بھی انڈیپینڈنٹ لائر کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی, اور نہ ہی جو پہلے چیف جسٹس صاحبان جس طرح سے اپوائنٹمنٹ کر رہے تھے ججز کے, وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھی. تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ٹو ایکسٹریم پہ, ایک جو ہے فار اینڈ اگینسٹ, یہ ایک اسٹرگل یہ چلنے کی بات ہو رہی ہے. تو اس پہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ میں انڈیپینڈنٹ لائر ہوں. مجھے یہ سمجھائیے کہ جو لوگ اس تشویش کے اظہار کریں کہ جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جو ہمارا آج کا ایشو ہے, اس پہ لوگوں کو کیا خدشہ ہے کہ جن حضرات جو آئے ہیں, کوئی سندھ ہائی کورٹ سے آیا ہے, کوئی بلوچستان سے آیا ہے, کس چیز کا خدشہ ہے کہ کیا کر دیں گے وہ لوگ ان کے؟ جی دیکھیں, بیسکلی تو اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ فیڈرل کورٹ ہے ایک طرح سے, اور اس میں سارے جو ہے نا جوڈیشری سے, ساری پروونسز سے ججز کا آنا خوش آئند ہے. سپریم کورٹ میں جس طرح ججز نے اپنے گروپنگ کی ہوئی ہے, ان گروپوں کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ دونوں گروپ جو بنے ہوئے ہیں وہاں پہ, وہ پاکستان کے انصاف کے نظام کو ڈی ریل کر رہے ہیں, اور ان کو گروپنگ سے نکل کے انڈیپینڈنٹ سوچ کے ساتھ واپس آنا چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کو بھی اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے. لگ یہ رہا ہے کہ جی جو ابھی نئی ججز کی تقرری ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس میں پولیٹیکل ایفیلیشن کا بہت خیال رکھا جا رہا ہے. کون کس چیمبر سے, وہ چیمبر کسی سیاسی جماعت سے جڑی ہوئی ہے, اس کا جو بڑا وکیل ہے, اور اس نے اپنے کسی اور ساتھی کو کہا کہ جی آپ ہائی کورٹ کے جج ہوں. جی ہم لوگوں نے زندگیوں میں بہت قربانیاں دی ہیں, میں نے جیلیں کاٹی ہیں رول آف لا کے لیے اور جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے لیے, اور ہم لوگوں نے روڈ پہ جتنے اسٹرگل کیا ہے, تو یہ بہت سارے ججز جو اس وقت اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ پولیٹیکل الائنمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں, ان کو نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری طرف یہ دو جو گروپ بنے ہوئے ہیں فار اینڈ اگینسٹ, کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بالکل غلط ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح ہے, یہ دونوں غلط ہے. میری نظر میں اس میں ان کو بیٹھ کے ایک نیشنل کنسنسس کرنا چاہیے, اور اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. کیونکہ یہ فار اینڈ اگینسٹ میں آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے ہمارے جو ثاقب نثار صاحب نے کیا, اس کے بعد گلزار صاحب نے کیا, اس کے بعد بندیال صاحب نے کیا, تو جو اپوائنٹمنٹ اس وقت ہوئے اس کو بھی ہم ایگری نہیں کرتے, کیونکہ جس طریقے سے سینیارٹی کا ستیہ ناش کیا گیا وہ سب کو پتا ہے اور سب لوگ بول رہے تھے. اس پر ہوا یہ کہ جو گورنمنٹ نے اسٹینڈ لیا اور گورنمنٹ نے 26 امینڈمنٹ جو لے کر آئے, اس سے بھی میں ایگری نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک نان کنسنسس جو ہے نا
وہ ایک ایسا تھا جس سے مزید پولرائزیشن میں اضافہ کر دیا. بہت بہت شکریہ ضیاء امان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, بات یہ کہ پنچ لائن ضیاء صاحب نے دے دی ہے کہ جو ججز ہیں ہمارے, ان کو سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے سوچنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے. اسی طرح دوسری اہم نقطہ یہ کہ جناب جو ججز کی, نئے ججز کی تقرریاں ہو رہی ہیں, وہ کسی کی اس وجہ سے نہ ہو کہ جی آپ کس جو ہے چیمبر سے وابستہ ہیں, آپ کی سیاسی ایفیلیشن کیا ہے, بلکہ میرٹ پہ ہونی چاہیے. تبھی جو ہے پاکستان اور پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے وہ آگے بڑھے گا. یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو سنائے کہ عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے آرمی چیف کو, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کریں, اس پہ کچھ بات کریں گے. اور ایک اور بہت ہی اہم سلگتا ہوا موضوع ہے دہشت گردی کا. ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کا فریق جو ہے سر چڑھ کر بول رہا ہے, اور ایک کہتے ہیں نا بے ایمانہ اس کا ناچ جاری ہے. اس میں بے گناہ لوگ جو ہیں شہید ہو رہے ہیں, ہمارے سیکورٹی کے اہلکار شہید ہو رہے ہیں. اس پر بات کرتے ہیں لیکن وقفے کے بعد. حکومت سے مذاکرات میں ناکامی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا جو موقف ہے وہ سخت ہو گیا, لہجہ جو ہے وہ سخت ہو گیا ہے. 8 فروری کو احتجاج کی تیاریاں ہیں, لیکن ساتھ ہی عمران خان صاحب نے, سابق وزیر اعظم نے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو ایک خط بھی لکھ دیا ہے جس میں انہوں نے ان سے درخواست کی ہے کہ جی اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کریں. بیرسٹر گوہر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو خط لکھا گیا یہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ جی جو وہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ جی عوام میں اور فوج میں جو خلیج پیدا ہو رہی ہے, ہم اس خلیج کو پاٹنا چاہتے ہیں. اس اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے اہم رہنما سینیٹر اون عباس بپی صاحب. بپی صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ خط لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, جبکہ فوج بار بار یہ اشارہ دے چکی ہے کہ جناب اب ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. کس امید پہ آپ کے خیال میں عمران خان نے عاصم منیر صاحب کو خط لکھا ہے؟ اعوذ باللہ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر صاحب بالکل خط لکھا ہے خان صاحب نے. میں نے بھی آج بیرسٹر گوہر صاحب کی ابھی اسٹیٹمنٹ سنی ہے. ابھی پوری طرح ڈیٹیل تو خط کے مندرجات نہیں ہے, جب آئیں گے تو دیکھ لیں گے. جو امپریشن بھی مل رہا ہے مجھے, جو مجھے تھوڑا سا سمجھ لگا, وہ الٹیمیٹلی اس میں خان صاحب نے ایز ایکس پرائم منسٹر ان بیسیکلی اس ایشو, اس گیپ کی طرف نشاندہی کی ہے جو کہ اس وقت ریاست اور عوام میں آ رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں اس وقت کیونکہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر, اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو کچھ اس وقت قربانیاں ہماری فوج دے رہی ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑی قربانی ہے, لیکن سم ہاؤ اس کو شاید ہماری فوج یا ہمارا جو نیریٹو ہے وہ اس طرح آگے اس کو سیل نہیں کر پا رہا, اور پاکستان کے عوام کو اندازہ نہیں کہ ہماری فوج کس تکلیف سے جا رہی ہے. اس کی ریزن یہ گورنمنٹ ہے, کیونکہ سارا بوجھ اس وقت جو گورنمنٹ دے رہی ہے وہ کہ جی بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ ان کا بوجھ اٹھایا ہوا. اس نیریٹو کو کسی طرح کم کرنے کی ضرورت ہے, اس خلیج کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک سپہ سالار کو خط لکھنا, یا وہ ایکس پرائم منسٹر ہو یا میں لکھوں, مطلب میں بھی سمجھ سکتا ہوں کہ اگر کوئی کمی بیشی ہے تو میں بھی خط لکھ سکتا ہوں. تو خان صاحب نے ان بیسیکلی جو ایشوز ہیں ان کی نشاندہی کی کہ پاکستان میں 1.5-2 سال سے جو ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ اس گورنمنٹ نے جس ریٹرک کو یہ آگے پروموٹ کر رہی ہے اس کا خمیازہ کہیں نہ کہیں ریاست کو بھگتنا پڑ رہا ہے. سو دس از نمبر 1. نمبر 2, آپ نے دوسرا سوال کون سا پوچھا, ڈیل اپنا بات چیت کے والے سے سر؟ میں ایک اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال کر لیتے کہ خط میں جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا اس میں یہ کہا گیا کہ جناب کچھ پالیسیز پہ نظر ثانی کی درخواست کی گئی ہے. آپ کے نزدیک وہ کون سی پالیسیز ہو سکتی ہیں کہ جس پہ نظر ثانی کی ضرورت محسوس کرے فوج؟ اچھا, اب یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا نا کہ جی فوج کا سیاست میں یا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کچھ لینا دینا نہیں ہے, I mean it's a debatable issue. 8 فروری کو جو کچھ ہوا اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے, تو یہ خان صاحب نے یقیناً ان کی نشاندہی کی ہوگی. لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ پاکستان میں اسٹیک ہولڈر, سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر اس وقت ریاست میں وہ پاکستان کی فوج اور یہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. تو سم ہاؤ کہیں نہ کہیں پہ ان سے بات کی جانی چاہیے, کرنی چاہیے کہ جو کچھ یہ پاکستان میں ایک ایشوز بن رہے ہیں اس میں جمہوریت کا جو ایک لبادہ اوڑھ کے اس طرح کی حکومت کو پاکستان میں نافذ کیا گیا ہے, اس کی وجہ سے پاکستان کے جو ایک فیوچر پراسپیکٹس ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. آپ کی اکانومی ڈینٹ ہو رہی ہے, آپ کا ایک جو اکانومی پروفائل ہے دنیا میں وہ کم ہوتا جا رہا ہے صرف آن دا بیسس آف MOU. اگر آج بیٹھ کے وہ ایک TOR سائن کر رہے تھے کہ جی TOR سائن ہو رہے ہیں سعودی گورنمنٹ سے, اس کی بیس کے اوپر کبھی بھی ملک آگے نہیں جا سکتا. دیر ہیز ٹو بی کنسٹرکٹیو اسٹیپس, اور اس کے سب سے امپورٹنٹ ہے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز, عوام کا اعتماد ہونا گورنمنٹ کے اوپر. سو جن کو پاکستان کی عوام نے ووٹ نہیں دیا وہ اگر آپ کے اوپر حکومت کرنا شروع کر دیں تو پاکستان کی عوام ان پہ اعتماد نہیں کریں گے. سو ہمارا جو 8 فروری 2025 کا جو پروٹیسٹ آنے والا ہے وہ اسی کی غمازی کرتا ہے کہ جو 1 سال پہلے پاکستان میں ہوا تھا یہ اس کی تاریخ پہ شاید کوئی سپیس نہیں ملتی. 10,000 والے کو 1,10,000 کر دیا گیا, اور 10,000 والے PTI کے 1,10,000 والے.
میں خطا کلامی کروں پپی صاحب، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوشش کی گئی ہے کہ جی فوج پالیسیز پہ نظر ثانی کرے. جنرل باجوہ صاحب کے دور سے اس چیز کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن فوج جو ہے وہ اپنی جو بھی اس کی لائن و لینتھ اسی پہ جو ہے قائم ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد تاثر یہ کہ جی فوج جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کو بھلانے کے لیے اور معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پی ٹی آئی پھر کس امید پہ بار بار اپیل کرتی ہے؟ کوئی ایسا آپ لوگوں کو اشارہ ملا ہے کہ جی نظر ثانی کا امکان ہے؟ جی عامر صاحب، 9 مئی سے پہلے پاکستان میں ظلم نہیں چل رہا تھا. آپ اپریل 2022 سے لے کے 9 مئی 2023 تک، یہ تقریباً 1 سال اور 2 یا 3 مہینے، ان 14 مہینوں میں آپ دیکھ لیں کیا کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہوا. چلے جی 9 مئی کے بعد ایک لاجک آ گیا، ایک ریشنل ہے کہ اب تو ان کو ایسی تیسی ان کی پھیرنی ہے. 9 مئی سے پہلے کہ پاکستان میں پنجاب پولیس ہے وہ چار دیوالی پامال نہیں کر رہی تھی. 9 مئی سے پہلے جو ہماری لیڈرشپ کو گرفتار نہیں کیا جا رہا تھا، سینیٹرز، سٹنگ سینیٹرز، ایم این ایس کو اٹھا کے مطلب ان کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا تھا. سو یہ تو ایک بہانہ ڈھکوسلا کہ جی 9 مئی کے بعد کیونکہ یہ کیا اس لیے ان کے ساتھ کرنا چاہیے، اور 9 مئی سے پہلے بھی ہو رہا تھا. مطلب عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے یا ان کو گرفتار کیا گیا، اس سے پہلے جو ایک اٹیمپٹ کی گئی تھی 9 مئی سے پہلے، وہ مارچ میں، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. ان پہ خان صاحب کی گولی بھی چلائی گئی، وہ بھی 9 مئی سے پہلے ہوا تھا. ہم بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا گیا، یہ سارا 9 مئی سے پہلے تھا. سو یہ لاجک کہیں پہ نہیں کرتا کہ جی 9 مئی کی وجہ سب کچھ ہو رہا ہے. ذہن بن چکا تھا، پلان تھا کہ ان کو اب ہٹانا ہے، نیوں کو لے کے آنا ہے، اور وہ الٹیمیٹلی چوائس تھی. وہ یہ ایک عام تاثر ہے بپی صاحب کہ جتنا پی ٹی آئی احتجاج کرتی اتنا ہی زیادہ وہ الجھ جاتی ہے جال کے اندر. اور 27 نومبر کو جو کچھ ہوا وہ بالکل اس بات کی غمازی کرتے. اور جب آپ نے احتجاج کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جی پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی. تو اب جو آپ 8 فروری کو احتجاج کر رہے ہیں اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ وہ ماضی میں ہونے والے احتجاج سے کس طرح سے مختلف ہوگا جناب؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا تو کیا وہ رو بھی نہیں سکتا؟ مطلب پروٹیسٹ کرنا یہی ہے نا کہ جی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور میں اس احتجاج کے لیے سڑک پہ آ رہا ہوں. سو اب ہمارے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کر دیا، لاکھوں ووٹوں کی آپ نے مینڈیٹ چوری کر دیا. کیا یہ میرا رائٹ نہیں بنتا کہ میں احتجاج کے لیے سڑک پہ آ کے 2 منٹ کے لیے کہہ دوں کہ حضور میرے ساتھ ظلم ہوا ہے؟ یہ کون سی پاکستان ہے، یہ کون سی دنیا کی جمہوریت ہے جہاں پہ کم از کم یہ اختیار نہیں کہ میں بول سکوں حضور میں، اور اوپر سے وہ سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ اگر انہوں نے 26 نومبر کا پروٹیسٹ کیا تو وہی ہوگا جو 26 نومبر کو ہوا تھا. یعنی کہ وہ 14 شہداء بھی آپ کو کسی طور پہ آپ کی پوزیشن سے ہٹا نہیں سکے. اس قسم کی ہٹ دھر مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ یہ جو آپ نے بات کی جی، بالکل تڑپنے اور پھڑکنے کی اجازت تو ہونی چاہیے. آخری میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حکومت سے مذاکرات ناکام ہو گئے، کیا دوبارہ یہ جو سلسلہ ہے جو منقطع ہوا ہے اس کے جڑنے کی کوئی امید ہے آپ کو؟ اور اس کے لیے حکومت کو کیا کرنا ہوگا؟ وہ لوگ پیشکش تو کر چکے ہیں جی. I doubt it کہ اس میں کوئی اب فیوچر مجھے کوئی اتنا زیادہ اچھے پروسپیکٹس نظر نہیں آ رہے. لیکن اگر آنے والے دنوں میں گورنمنٹ کوئی اپنی سے اعتماد سازی کے لیے کچھ ایسے اسٹیپس لے لیتی ہے جس کو تحریک انصاف اور عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ جی اب شاید ماحول سازگار ہو رہا ہے تو بات ہے. لیکن اگر آپ دیکھ لیں کہ جن دنوں میں مذاکرات ہو رہے تھے ان دنوں میں جو کچھ پاکستان میں ہو وہ بھی قابل شرم ہے. باقی سارا چھوڑیں، آپ نے عدت جیسے کیس کے اوپر اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں 9 مہینے کے بعد لگا دی. آپ نے بشرا آپا کو گرفتار کر کے دوبارہ جیل میں ڈال دیا. جہاں پہ اس قسم کی فضا ہو وہاں یقیناً مذاکرات کرتے ہیں. ہم بھی سوچتے ہیں کہ یار ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات میں جن سے ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے ان سے کس قسم کے مذاکرات کیے جائیں. تو گورنمنٹ ریاست یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ سپیس نہیں دے گی اور پھر بھی مذاکرات چلتے ہیں، یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ لمبے پڑ گئے اور یہ ترلوں پہ آ گئے، کم از کم ہم برابری کی بنیاد پہ بات کرنا چاہیں گے، انٹیگریٹی کے ساتھ، ایگو کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے، جس میں کم از کم ہمیں فیل ہو کہ ہم ایکول پارٹنر کے طور پہ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. ناظرین، بات بالکل پتے کی ہے کہ فوج اور عوام کو جڑ کر کھڑے ہونا ہے، جبکہ اس ملک کے سامنے جو ہے دہشت گردی کا فریج جو ہے وہ کھولے کھڑا ہوا ہے. نئے سال کا پہلا مہینہ دسمبر کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں 42% اضافے کے ساتھ اختتام پذیر ہوا. ویسے تو 2024 میں بھی 2023 کے مقابلے میں دہشت گردی کے واقعات میں 40% اضافہ ہوا تھا، لیکن رواں برس کا آغاز ہی ریکارڈ توڑ اعداد و شمار کے ساتھ ہوا ہے. یہ کہنا ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کا، جو اسلام آباد کا ایک بڑا معتبر اور مستند جو ہے تھنک ٹینک ہے. جنوری میں ملک بھر میں دہشت گردی کے واقعات اور ان کے خلاف کارروائی میں 285 ہلاکتیں ہوئیں. ان میں 57 سیکورٹی اہلکار
اور 20 سویلینز جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جبکہ 208 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، جو 2016 کے بعد دہشت گردوں کی سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ جنوری کے آخری دن قلات کے علاقے منگو 4 میں دہشت گردی کے واقعے میں یکمشت 18 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ یہ کسی ایک واقعے میں سیکورٹی اہلکاروں کا گزشتہ 12 ماہ میں سب سے بڑا نقصان ہے۔ اسی لیے وزیراعظم شہباز شریف آج کوئٹہ میں تھے، جہاں انہوں نے CMH میں زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ دہشت گردی پھیلانے والے عناصر جو ہیں وہ ترقی کے دشمن ہیں اور ان دشمنوں کے ناپاک عزائم جو ہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ انتہائی اندوناک واقعہ جو قلات میں ہوا، جس میں 23 خوارج جو ہے وہ جہنم رسید ہوئے اور اس کے ساتھ 18 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ وہ عظیم قربانیاں ہیں جس کی بدولت نہ صرف پاکستان کے اندر جو دوبارہ ایک لہر آئی ہے ٹیررزم کی، دہشت گردی کی، اس کے خاتمے کے لیے یہ نوجوان، یہ افسر، یہ سپاہی، لا انفورسنگ ایجنسیز کے اہلکار جو اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، پوری قوم ان کو، شہیدوں کو، غازیوں کو سلام کرتی ہے۔ معمول کے بیانات سے قطع نظر دہشت گردی کے چیلنج کو اس کے صحیح تناظر میں دیکھنا ضروری ہے۔ فی الوقت پاکستان میں دہشت گردی کے 2 جدا جدا محاذ ہیں۔ ایک بڑا محور جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، جہاں کالعدم تحریک طالبان پاکستان سرگرم عمل ہے۔ TTP افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے بطور جمپنگ بورڈ اور پناہ گاہ جو ہے استعمال کر رہی ہے۔ دہشت گردی کا دوسرا محاذ جو ہے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی پرتشدد قوم پرست تنظیموں پر مشتمل ہے، جس میں بلوچستان لبریشن آرمی کے کچھ دھڑے ہیں، بلوچستان لبریشن فرنٹ ہے اور بلوچستان ریپبلکن آرمی جو ہیں وہ پیش ہیں۔ یہ دہشت گرد تنظیمیں زیادہ تر جو ہیں پڑوسی ملک ایران کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتی آئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے جنوری 2024 میں ایران کے اندر دہشت گردوں کے کیمپ پر حملہ بھی کیا تھا۔ اس وقت کے مقابلے میں پاکستان کے آج ایران سے تعلقات تو بہتر تو ہوئے، لیکن بعض دہشت گرد گروہ جو ہیں اب بھی ایرانی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق قلات میں تازہ ترین دہشت گردی کارروائی جو ہے وہ BLA کے ہربیار گروپ کی طرف سے کی گئی ہے۔ یہ دھڑا جو ہے اب تک BLA کے فعال دھڑوں میں سے اس کا شمار نہیں ہوتا تھا۔ اس کی طرف سے جو ہے منظم حملے کا مطلب یہ کہ جناب یہ گروہ بھی جو ہے دوبارہ میدان عمل میں آ گیا ہے۔ اس سے پہلے زیادہ تر دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں وہ BLA کا بشیر زیب گروپ کرتا آیا ہے، جس کا تعلق جو ہے مجید بریگیڈ سے بھی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ 5-6 برس میں بلوچستان میں دہشت گردی کے انداز میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اب یہ قبائلی مزاحمت سے نکل کر متوسط اور نچلے متوسط طبقے کے نوجوانوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ یہ نوجوان دنیا بھر میں ہونے والی مزاحمت یا دہشت گردی کی تحریکوں سے سیکھ کر انہیں جو ہے پاکستان میں استعمال کر رہے ہیں۔ ان سارے گروہوں کی حکمت عملی جو ہے وہ یکساں ہے، جو اشارہ دیتی ہے کہ ان کا استاد یا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ ایک ہے۔ دہشت گردی کرنے کے لیے جو ہے پیسہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ان دہشت گرد گروپس کے پاس پیسے بہت ہیں۔ تجزیہ کاروں کو کہنے کہ ہمارے ہی بعض دوست ممالک کی سرزمین جو ہے وہ ٹیرر فائننسنگ کے لیے جانے انجانے میں استعمال ہو رہی ہے۔ اسی لڑائی کا ایک دوسرا خوفناک محاذ جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، جہاں گزشتہ ماہ جو ہے 37 اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ہوئیں، جو گزشتہ 10 سال کا ایک ریکارڈ ہے۔ ذرائع کے مطابق اس صوبے کے بعض علاقوں میں لوگ جو ہیں وہ 4-5 بجے کے بعد جو ہے گھروں سے نکلنے سے ڈرنے لگے ہیں۔ بعض علاقوں میں رات کو دہشت گردوں کا راج ہوتا ہے۔ دہشت گردوں کے موجودہ چیلنج کی مزید تفصیلات بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن سوال یہ کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے جو کامیابیاں آپریشن ضرب اسب میں سمیٹی تھیں، وہ گزشتہ 3-4 برس میں یکلخت ختم کیسے ہو گئیں؟ اصلاحات کے ایجنڈے یعنی کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیوں نہ ہو سکا؟ پاکستان نے سخت ترین حالات میں افغان طالبان کی حمایت کی۔ کیا وجہ ہے کہ ان کے اقتدار میں آنے کے بعد پاک افغان تعلقات جو ہیں وہ دوبارہ سے کشیدہ ہو گئے؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکورٹی اہلکاروں کی تمام تر قربانیوں کے باوجود اس لڑائی میں نقصان کی بڑی وجہ اس ملک کا جاری و ساری سیاسی عدم استحکام بھی ہے۔ اس کی وجہ سے نہ بنیادی مسائل پر توجہ ہے، نہ پالیسیوں میں تسلسل ہے۔ ارباب اختیار اور اقتدار جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ روایتی بیانات اور اعلانات سے ہٹ کر اس چیلنج کو قوم کے سامنے درست تناظر میں پیش کریں اور اس کے حل کے لیے دورس اقدامات کریں۔ یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم کچھ تذکرہ کریں گے بھارت کا۔ بھارت میں بجٹ آیا ہے اور اس میں جس طرح سے مڈل کلاس کو ریلیف دی گئی ہے، ذرا ہم اس کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بہت سے پروفیشنل پاکستانیوں کے ملک چھوڑنے کی ایک بڑی وجہ تنخواہوں پر ٹیکس کا بڑھتا ہوا بوجھ ہے۔ اس بوجھ کا احساس جو ہے وہ بھارتی بجٹ کو دیکھ کر دو آتشہ ہو گیا ہے، جو 1 فروری کو لوک سبھا میں پیش کیا گیا تھا۔ اس بجٹ میں ماہانہ 1 لاکھ تنخواہ کمانے والوں پر جو ہے ٹیکس سرے سے ختم کر دیا گیا، یعنی کہ
جن کی آمدنی سال کے 12 لاکھ روپے، ان کو کوئی ٹیکس نہیں دینا۔ ظاہر ہے پورے بھارت میں کم تنخواہ والا طبقہ اس خبر پر بہت خوش ہے، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ پاکستانی روپیہ جو ہے بھارتی روپے سے قدر میں 3 گنا سستا ہے، یعنی کہ پاکستان میں جو ڈالر جو ہے 280-81 روپے کا ہے، وہ بھارت میں 87-88 روپے کا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان کی کرنسی میں 3 لاکھ ماہانہ کمانے والا بھی جو ہے بھارت میں ٹیکس سے آزاد ہے، کیونکہ کم و بیش ہمارے 3 لاکھ روپے جو ہیں بھارت کے 1 لاکھ روپے کے برابر ہیں۔ ایف بی آر کے سابق چیئرمین محترم شبر زیدی صاحب کے مطابق بھارت میں سالانہ 50 لاکھ آمدنی جو پاکستان کے 1.5 کروڑ روپے بنتی ہے، اسے صرف 10 لاکھ روپے جو ہے اس پہ ٹیکس عائد ہے، جبکہ پاکستان میں 1.5 کروڑ آمدنی والے کو سالانہ جو ہے 45 لاکھ روپے ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ بھارت میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس چھوٹ کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ظاہر ہے اس سے وہ بچت کر کے زیادہ خوشحال ہوتا ہے، اس کے پاس خریداری کے لیے زیادہ رقم ہے جسے خرچ کر کے وہ معاشی ترقی میں اپنا حصہ بھی ڈال رہے ہیں، یعنی کہ اکنامک ایکٹیویٹی اس سے تیز ہوتی ہے۔ اب آ جائے پاکستان میں تنخواہ پر لگائے جانے والے ٹیکس پر، جہاں حال یہ ہے کہ جی مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ جو تنخواہ دار ٹیکس دیتے ہیں مسلسل انہی پر جو ہے بوجھ بڑھایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں جو 50,000 روپے ماہانہ کماتا ہے اسے بھی سالانہ جو ہے 30,000 روپے ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور جو بیچارہ 3.5 لاکھ روپے ماہانہ یا اس سے زیادہ کماتا ہے اسے سال کا 10.25 لاکھ روپے ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اس سے ایک فرق تو واضح ہے، بھارتی حکومت نے بجٹ بنانے میں زیادہ عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کی ترجیح جو ہے وہ افرادی قوت ہے جو ان کی معیشت چلا رہی ہے، جبکہ پاکستانی حکومت پہلے سے ٹیکس دینے والوں پر ہی جو ہے بوجھ بڑھائے جا رہی ہے، مسلسل بوجھ بڑھا رہی ہے، کیونکہ ٹیکس چور، جاگیردار، ہول سیلرز، ریٹیلرز سے ٹیکس لینے کی جو ہے وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ حکومت میں نہ ہمت ہے، نہ اس طرح کی پولیٹیکل ول ہے، نہ ان کی خواہش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ملک ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا وہ اب تعلیم، ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری اور معاشی اصلاحات اور سیاسی استحکام کی بدولت ہم سے کہیں آگے ہے۔ عامر رضا کو اگلے پروگرام تک کی اجازت، خدا حافظ۔